الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وللذنوب والخطايا عليه التحية والسلام الذي من كان نبيا وآدم بين الدين والماء محمد المصطفى والمرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله تمام الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين دل آقا دے نظارے کو لو رجتا نہیں دل آقا دے نظارے کو لو رجتا نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں سونا اے ہو جیا جگ وچوں اب پڑھ لو سونا اے ہو جیا جگ وچوں میرے نبی نے زبان صد واسطے قرآن میرے نبی نے زبان صد واسطے قرآن کسے اور کا کلام چنگ لگ جائی نہیں دل آقا دے نظارے کولوں رکھتا ہی نہیں دل آقا دے
काले नजारे कोलो सोना एहो तेरा जग विचों लब लाए नहीं। इसी वक़्त में शाम उलमा इकराम कुबरा हज़रात रात खाना मंशीरी इंसान दोस्तों बुजुर्गों बड़ों साथी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की सलात व दुआ दुरूद नबी अकरम व मुबस्सम शफीअ मुअज़्ज़म इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हुजूर ताजदारे कायनात फख्रे कायनात मखज़ने कायनात सरवरे कायनात मंबाई कायनात मानव ना को लेकर जुमले तो बोल दो क्या किया सरवरे कायनात मंबाई कायनात मतलूब कायनात मक़सूद कायनात महबूब कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात हुजूर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक बरकत के अंदर हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद दुआ है कि मालिक कायनात आज की शब बारात की प्यारी हाज़री और वक़ार प्रोग्राम के अंदर शिरकत मेरा मालिक अपनी पाक बरकत में लोगों को फरमाए। माशाअल्लाह मस्जिद के अंदर आके कल्बी सुकून पहुंचे अहबाब की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए कि इस्लाम का ज़रिया ज़िंदा फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम जनाब चौधरी अमजद साहिब जिन्हां की मार्फत के नाल चौधरी अब्दुल गफ्फार साहब के हुक्म की तामीर करने हुए हैं थोड़े जैसे मुशाक के नाल मुलाकात का एक मौका बने। अल्लाह तबारक व तआला सबका सबदा मेल बैठना अपनी पाक बरकत के अंदर कबूल फरमाए और जिस तरह इकट्ठे इकट्ठे शब बारात सदका अल्लाह जन्नत भी इंशाअल्लाह। बाबे जी वकार वक्त मुख्तसर है क्योंकि अगे बागो बहार 125 माइल के अंदर उत्थे भी वादा किया हुआ है उत्थे भी पहुंचना से 10 बजे का उत्थे टाइम दिता हुआ है। बहरहाल वक्त कम है मैं इंशाअल्लाह एक दो बातें ही आप अहबाब की समाअत की नज़र करांगा। उससे पहले दुआ फरमाओ अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान की कलमा हानी आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार कि असी इंसान को बजती हुई मिट्टी के नाल पैदा फरमाया। अहबाब जी वकार कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मुख्तलिफ मकामात पे मेरे मालिक ने इंसान को जिस जिस मिट्टी के नाल पैदा फरमाया मेरे मालिक ने इरशाद फरमाया किसी मकाम पे फरमाया मिन तीनिन लाज़िम फरमाया चपकन वाली मिट्टी के नाल इंसान को पैदा फरमाया। एक मकाम पे फरमाया हमाइन मसनून असी इंसान को उस मिट्टी को पैदा फरमाया जिस मिट्टी के विचों बदबू आती है। एक मकाम पे फरमाया खलक़तहू मिन तीन मुतलक फरमाया कि असी इंसान को मिट्टी के नाल पैदा फरमाया। अहबाब जी वकार एक मकाम पे फरमाया सलसालिन कल फख्खार। अहबाब जी वकार खुलासा ये है कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दा खमीर तैयार किया मिट्टी और पानी को मिला के रख दिता कि मिट्टी और पानी जिस वक्त कुछ अरसा पई रही कि ये चिपकन वाली बन गई कि मेरे मालिक ने तीन लाजिम फरमा देता मिट्टी और पानी इकट्ठे पे रहे
اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی. مالک نے فرمایا آمین مسنون، یہ بدبودار مٹی دے وچ پیدا فرمایا. احباب دی وقار پھر وہ ویلا بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. احباب دی وقار اگلی آیت کے اندر میرے مالک نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ اسی انسان نو اسی جنات نو مارج اگ تو پیدا فرمایا. احباب دی وقار توجہ کے نال ابتدائی ایک دو گلاں سنو گے تو انشاءاللہ ایمان پیدا ہوئے گا. احباب دی وقار جڑا میرے مالک نے فرمایا کہ مارج اگ تو پیدا فرمایا، جس کو مراد اے وے اے بات سمجھ آ رہی کہ اگ دیاں بھی قسماں ہیں نے، اگ دیاں بھی قسماں ہیں نے. جڑا میرا مالک تو فرما رہے ہیں اسی جنات کو مارج اگ تو پیدا فرمایا وے. مطلق اگ کا ذکر نہیں فرمایا کہ اسی مطلق انسان جنات کو اگ تو پیدا فرمایا، فرمایا مارج اگ تو پیدا فرمایا. احباب دی وقار جس وقت اگ جلدی ہے نا، اگر تسی اس کی طرف غور کرو گے توجہ کرو گے، بالخصوص جس وقت لائٹن یا موم بتی جلدی ہے اندر تسی دیکھو گے تین قسم کے کلر ہوندے نے. ایک جتوں شولا نکل رہا ہے اوتھے نیلے رنگ دی اگ ہے، نیلا کلر ہے اس اگ دا. پھر اوتے تسی غور کرو گے احباب دی وقار سفید اگ نظر آئے گی. پھر اس کو اوتے دیکھو گے زرد رنگ دی تانوں اگ نظر آئے گی. احباب دی وقار میرے مالک نے جڑا جنات کو پیدا فرمایا وہ فرمایا مارج اگ. ہن دیکھنا اے وے کہ مارج اگ کیڑی وے؟ مارج اگ اس نوں کہندے نے جندے وچ دھوئیں دی امیزش نہ ہوے، جندے وچ دھواں ملیا ہویا نہ ہوے. دیہاتاں دے اندر احباب دی وقار لکڑی جلائی جاندی تے روٹیاں بیبی جس وقت سیکدیاں نے نا، جس وقت روٹی جا کے سیکدے نے اگر تھوڑی جی اگ کو اونچی رکھ کے جڑی پہلے نیلے رنگ دی اگ ہے نا وہ ہے جس کے اندر دھواں نہیں ملیا ہویا، اگر اس کے اوپر روٹی سیکی جائے تو روٹی کالی نہیں ہوتی. اگر تھوڑی جی اونچی کر کے سیکی جائے جڑی زردی والی یا سفید اگ ہے روٹی کالی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر دھواں ملیا ہوا ہے، اس کے اندر دھوئیں کی امیزش ہے. تے میرے مالک نے جڑا جنات کو پیدا فرمایا ہوئے وہ پیدا فرمایا مارج اگ، یعنی خالصتاً اگ دے وچوں جندے وچ دھواں نہیں. وہ ہے پہلے نیلے رنگ دا شعلہ جڑی نیلے رنگ دی اگ ہے اس دے وچوں اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا ہوئے. احباب دی وقار ایتھے میرے مالک نے فرمایا کہ اسی انسان نو مٹی تو پیدا فرمایا، جنات نو اگ تو پیدا فرمایا. احباب دی وقار ایک اور مقام تے سورۃ زاریات دے اندر میرے مالک نے انہاں دونوں دا ہی تذکرہ فرمایا کہ انہاں نو پیدا کیتا کیوں ہے، انہاں دی تخلیق فرمائی کیوں ہے، انہاں دے پیدا کرنے دا مقصد کی ہے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی جنوں انس نو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا. احباب دی وقار فرمایا اسی جنوں انس نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. احباب دی وقار انسان نو میرے مالک نے بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں، جنات نے انہاں نو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں اور نعمتاں عطا فرما کے احباب دی وقار مطالبہ صرف ایک ہی ہے کہ اے بندیا جس وقت تو جانا ہے نا اگلے جہان دے اندر، جس جہان دے اندر تینوں بھیج رہا امتحان واسطے، جس طرح کہ قرآن مجید کی سورۃ ملک دے اندر میرے مالک نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اسی انسان کو اس واسطے بھیجا ہے تاکہ چیک کیتا جائے کہ اچھے عمل کیڑا کر کے آنا. احباب دی وقار انسان کو پیدا فرمایا میرے مالک نے اپنی عبادت واسطے. اچھا ایک دوسری صورت کا سہارا لیتے ہویا میں گل نوں اگے لے کے چلتا. میرے مالک نے ایک اور مقام پہ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے دی. ماشاءاللہ ڈاکٹر ندیم صاحب بڑے اچھے انداز دے نال بڑے محبت دے نال حاضری لگوا رہے سن. اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے. احباب دی وقار ذرا توجہ کرو کہ مزہ آئے گا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے مالک نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے دی. اگے ذرا
میرے مالک نے مضمون بیان فرمایا انل انسان لفی خسر، انسان خسارے وچ، یہ فرمایا انسان خسارے وچ۔ پہلے آؤ اسی دیکھتے ہیں کہ میرے مالک نے یہ جڑی قسم کھادی ہے والعصر، اس زمانے کی قسم کھادی ہے، اس کو مراد زمانہ کیڑا، اس کو مراد زمانہ کیڑا، اور والعصر دی قسم کیوں کھادی ہے؟ ابابے دی وقت ایک تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ جڑی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اٹھائی ہے نا کہ والعصر، اس کو مراد ہے عصر دے وقت دی قسم۔ ایک دو باتیں صرف مشکل نے سمجھو کہ مزہ آئے گا، باقی طرح کے انشاءاللہ تو ذوق کے مطابق ہی چلنا گا جڑے چند لمحات ہیں۔ اب آپ اسی وقت اس کو مراد ہے عصر کا وقت، میرے مالک نے عصر کے وقت کی قسم کیوں کھا دی؟ اس کے اوپر پھر مفسرین نے اب آپ اسی وقت لکھیا وہ کچھ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ مرن کے بعد قبر کے اندر پہنچ جاوے، لاہت کے اندر بندے نو پہنچا کے میت نو دفن کر کے جس وقت لوگ واپس پلٹ آتے ہیں، اباب دی وقار فرشتے جس وقت میت نو اٹھاندے نے کہ اس وقت میت نو جو وقت قبر کے اندر نظر آندا وے وہ عصر دا ٹائم ہوندا ہے، تے ادھر عصر دی نماز دا ٹائم جا رہا ہوندا وے، تے پھر جس وقت اکھ کھلدی ہے نا انہوں نظر آتا ہے کہ عصر دا ٹائم جا رہا ہے، پھر جن کی عادت ہوئے نماز دی، جن کی عادت ہوئے نماز پڑھن دی، جن کی عادت ہوئے اللہ نو سجدہ کرن دی، جن کی عادت ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر زمین نیاز جھکان دی، ادھر فرشتے پوچھ دے رہے مان ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ فرشتے سوال شروع کرتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے یار سوال بعد میں کر لیں گے، میری نماز جا رہی ہے، میں نے پہلے نماز دے ادا کر لیں گے۔ یہ پھر وہ بندہ ہی کہے گا جنہوں ایتھے بھی فکر ہوئے گا، جنہوں ایتھے بھی سورج غروب ہوتا نظر آوے، یہ پرواز نہ ہوئے، ابابے دی وقار پھر وہ قبر دے اندر نہیں کہے گا، ابابے دی وقار اس واسطے ایتھوں ہی تیاری کر کے جانی ہوئے گی۔ فرمایا اس واسطے اللہ نے عصر دے وقت کی قسم کھائی، ابابے دی وقار۔ اور پھر اگلی بات کہ فرشتے دو ٹائم، یہ بھی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، دو ٹائم فرشتے زمین تے تشریف لے کے آتے ہیں۔ ایک فرشتے آتے ہیں فجر دی نماز دے ٹائم، زمین تے آ گئے فرشتے جس وقت آتے ہیں انہوں کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے احوال دیکھیں کہ بندے کی کر رہے ہیں، لوگ کیڑے عمل کے اندر مصروف نے، اپنے کاروبار میں مصروف نے، اپنے معاملات لگے ہوئے ہیں، دو دنے چار دے چکراں وچ نے کہ جدو بلاوا آتا ہے ادھر بھی جاندے نے۔ اب بابے دی وقار وہ فرشتے پھر عصر دا جس وقت ٹائم ہوتا ہے ادھر صبح فجر سے ٹائم آئے سن وہ پھر عصر دے ٹائم واپس تشریف لے جاندے نے۔ پھر اور فرشتے دی ڈیوٹی لگتی ہے وہ پھر عصر دے ٹائم وہ آ جاندے نے، آ کے لوگوں دے احوال دیکھتے نے۔ اب بابے دی وقار پھر وہ فجر تک ڈیوٹی کرتے نے۔ ایسے واسطے علماء نے فرمایا ہوئے کہ فجر دی نماز دی عادت زیادہ ہونی چاہیے اور عصر دی نماز دی عادت زیادہ ہونی چاہیے۔ میرے محبوب نے بھی عصر دی نماز دیتے بالخصوص زور دیتا ہوئے اباب دی وقار فجر دی نماز دی عادت اور عصر دی نماز دی عادت کا فائدہ کی ہوئے گا۔ اباب دی وقار میں اے نہیں کہنا کہ باقی نہیں پڑھنیاں، باقی نہیں پڑھنیاں نے، لیکن بالخصوص انہاں نے اہتمام کرنا ہوئے، انہاں فائدہ کی ہوئے گا۔ فائدہ یہ ہوئے گا جدو فجر والے فرشتے آن گے نا فجر دے ٹائم بندہ اوڈا بھی نماز میں ہوئے گا، پھر جدو فجر والے فرشتے عصر دے ٹائم واپس جان گے اوڈا بھی بندہ نماز دے اندر ہوئے گا۔ اب آگے دی وقار فرشتے اللہ کی بارگاہ جان گے، میرا مالک سب کچھ جانت دے باوجود فرمائے گا فرشتے میرے بندے کی کر دے سن، عرض کریں گے مولا جدو گئے ہیں اوڈا بھی سجدہ کر دے پھر جدو آئے ہیں اوڈا بھی سجدہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ بابے دی وقار فرمایا والعصر قسم ہے زمانے دی، فرمایا اس واسطے عصر دے ٹائم دی قسم کر دی۔ اب بابے دی وقار علماء نے اور بہت کچھ لکھیا ہے، اس تو مراد کی گئی ہے، لیکن اب بابے دی وقار آؤ پھر ایک تفسیر جیڑی ساری تفسیرہ دی جان
فرمایا کہ ایک قسم اٹھائی ہے نا، ایک قسم اٹھائی ہے محبوب دے زمانے اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو فرمایا ادھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ عصر دے اندر فرمایا وے والعصر قسم ہے زمانے دی، فرمایا کسی اور زمانے دی قسم نہیں کھانی، کسی اور ٹائم دی قسم نہیں کھانی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک قسم کھاتی ہے سیدنا ابو ہریرہ دے زمانے دی، سیدنا طلحہ دے زمانے دی، سیدنا سعد دے زمانے دی، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم دے زمانے دی قسم کھاتی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی دے زمانے دی قسم کھاتی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق دے زمانے دی قسم کھاتی ہے، حضرت تاجدار صداقت رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار کار مصطفیٰ یار مدار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر دے زمانے دی قسم کھاتی ہے، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا دے زمانے دی قسم کھاتی ہے، حضرت سیدنا امام حسین دے زمانے دی قسم کھاتی ہے، حضرت سیدنا امام حسن دے زمانے دی قسم کھاتی ہے، بالخصوص اے جڑی قسم کھاتی ہے میرے رب نے تیرے محبوب دے زمانے دی قسم کھاتی ہے۔ اب میری وقار شاعر نے ایسے گل دی ترجمانی کی دی ہے، شاعر اپنے انداز نہ کے کہنے آوے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے خدا فرما یا محبوبہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے، عرش والے فرش والے دیوانے شاعر ترجمانی کر رہے ہوئے، شاعر کے اندر شاعر اپنے انداز اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری اسے منگتے نہ موڑے خزانے سارے۔ اب میری وقار شاعر نے اپنے کولوں گل نہیں کر رہے اور میں بھی ممبر رسول دے بیٹھ کے اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانیاں دا مالک میرے مصطفیٰ نو بنایا وے، اور ایک حدیث مبارکہ پیش کر دیا جاوا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک عورت آ گئی جنوں مرغی نے دورے پہنے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئی، یا سیدی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ نا مینوں مرغی دے دورے پہنے نے اور میرا ستر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جانی ہوں، میرے محبوب کریم دی بارگاہ دے اندر عرض و معروض کر دیے، سونیا محبوبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر دے کہ اتنا مینوں مرغی دے دورے پہنے نے مینوں دورہ نہ پائے، میرا ستر نہ کھلے۔ اب بیزی وقار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری عاشقہ اے میری غلام، اگر تو صبر کرے اللہ تبارک و تعالی اس صبر تے تینوں جنت دے، اگر تو صبر کرے اللہ تعالیٰ تینوں جنت عطا فرمائے گا۔ بی بی نے گل منی، بی بی نے کیا کوئی مسئلہ نہیں زندگی نے، اے جڑے ٹنگ ہے نے، اے جڑے زندگی دی سادہ ہے نے، اے جڑی زندگی کی نے سا ہے نے، اے پورے ہوئی گڑ گئے، اگر سونا جنت لے لیا ہوئے اے فیصلہ ٹھیک ہے نا، اے سودا کر لینا چاہیے ہے، میرے محبوب کریم دی بارگاہ دے اندر عرض و معروض کر دیے، یا سیدی یا رسول اللہ اے سودا تے مینوں منظور ہے، لیکن میں عورت زیادہ میرا ستر بد جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جانی ہوں، اے تے مینوں
منگی ہے میرے محبوب نے جنت نہیں دی ہے اور پھر ایتے ایک اور اشارہ بھی دینا چاہنا وا ایک جنگ دا موقع ہے نام حضرت سیدنا قتادہ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آیا آن دی وجہ کی ہے آنکھ دا ٹینا نکل گیا ہے آ کے عرض معروض کر دے رہے سونے محبوبہ آنکھ دا ٹینا نکل گیا ہے آنا باہر آ گیا ہے میں پھینکا ہو گیا وا سونے کرم نوازی فرماؤ سونے مہربانی کرو اے میری آنکھ دا ٹھیک کر دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ آنکھ کا آنا باہر آ گیا گیلا نکل گیا سونے ہے تو سٹ کر دیا یعنی صحابی دا آقا دی بارگاہ دے اندر جانا یہ ثابت کر رہا ہے صحابہ کا عقیدہ سی مصطفیٰ جو کرنا چاہن اللہ دی طاقت نال کر سکتے ہیں اللہ نے سارے اختیار عطا فرما دیتے ہیں احباب دی وقار کسے نو بھی اگر کوئی پریشانی ہوتی سی تو میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جاندے سن میرے ذوق واسطے کہنا دئیے کہ آقا جی دے بوئے تے علماء دی ٹولیاں آقا جی دے بوئے تے علماء دی ٹولیاں ایک سنن والا ایک سنن والا ہزاراں دیاں بولیاں ایک سنن والا ہزاراں دیاں بولیاں اب ہمیں جی وقار بات دور نکل جائے گی میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے کر دسنا چاہنا گا اب ہمیں جی وقار حضرت سیدنا قتادہ آئے لے یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے سونے کرم نوازی فرماؤ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے بھی کوئی جملہ بولیا جڑا بی بی نو گیا وے اب ہمیں جی وقار جڑے نکتے دے تم لے کے جانا چاہنا اگر توجہ ہوئے گی تو ایمان تازہ ہو جائے گا میرے محبوب نے فرمایا اے قتادہ اگر صبر کرے اللہ جنت دے گا اگر صبر کرے اللہ جنت دے گا حضرت قتادہ عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ تو فرمان ٹھیک ہے لیکن میری بیوی دے نال بڑا پیار ہے میری بیوی جوان ہے میں اگر آنکھ نکل گئی ہے اس طرح میں پھینکا ہو گیا وا اب آبے جی وقار عرض و معروض کرن لگے نے یا رسول اللہ ہن میں اس طرح اپنی بیوی دے کول جاواں گا ہو سکتا ہے میرے تو نفرت کرن لگ جاوے تے سارے رشتے دے اندر قرار آ جاوے میرے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام جویں تیری مرضی لیکن اگر صبر کرے تینوں جنت ملے گی میرے محبوب نے غلام نے عرض کی سونیا جنت دا تسی فرمایا وے آنکھ دا مرض میں کیتا وے آنکھ تیری مرضی نال جنت اپنی مرضی نال سبحان اللہ یہ دربار ہوئے تجھے منگل تک کام ہونا چاہیے اگر وہ بی بی بھی آگے کیا رہی نہ سونے جنت دی عطا کر دے ہو تے نال زندگی دا دورہ بھی ختم ہو جائے اب آبے دی وقار دورہ بھی ختم ہو جانا سی تے جنت بھی مل جانی سی بغیر صبر کیتے لیکن منگل دا ٹانگ ہونا چاہیے عرض کرن دا مقصد ہے کہ اللہ نے محبوب نو سارے خزانے دیتے نے سونے جیڑا بھی آوے نو خالی نہ موڑ خالق ساری دنیا دا تم مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا مالک کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے
وقار پیار ہے کہ پیار ہے کہ اور ایک مثال دینا جنگ کا موقع 10 صحابہ 10 صحابہ شاک کرنے بالکل کیونکہ تسی بھی صلاة تسلیم پڑھنی تھی اسی میں کے پہنچا اب آپ ایسی وقار 10 صحابہ زمین کے تشریف لے کے آگے زخم لگے 10 صحابہ نے زمین کے تشریف لے کے اور آخری لمحات نے آخری سان چل رہے ہیں ان قریب جامع شہادت نوش کرنے والے ہیں اب آپ ایسی مکان ایک غلام دوڑیا جلدی جلدی پانی دا پیالہ لیا دسنا چاہنا کہ محبوب دے دور دے لوگاں دا آپس کے اندر پیار کس طرح سی آپس کے اندر محبت کس طرح سی آج دے سکا برا بتا کے نا آج دے ہمسایہ چنگا نہیں لگنا رشتہ دار مدور ہے اب آپ ایسی مکان آپ میرے محبوب دے زمانے کے لوگاں دا پیار دسنا چاہنا وا اور 10 صحابہ زمین دے ہوتے آگے نے پیالہ لے کے آن والا صحابی رسول جس وقت پیالہ لے کے آتا ہے نا پہلے تو کول جاتا ہے اہل جب روش کر لے اہل پانی پی لے اب آپ ایسی مکان وہ کہتا ہے مینو چھاڑ نالا دے سبحان اللہ وہ کہتا ہے یار مینو چھوڑ نالا دے تو چیرے کول گیا اب آپ ایسی مکان ہونا فرمایا یار میری خیالت کی جلو دے تو چیرے کول گیا چوتھے لے گیا پنجویں لے گیا اب آپ ایسی مکان ایک پیالہ لے کے آن والا صحابی کہتا ہے میں 10ویں صحابی نے کول گیا انہیں کہا یار مینو چھاڑ پہلے نو دے جا کے فرماتے نے پہلے تو کول گیا اور بھی جامع شہادت نوش کر گیا دوسرے نے کول گیا جامع شہادت نوش کر گیا تیسرے نے کول گیا جامع شہادت نوش کر گیا حتیٰ کہ 10ویں نے کول گیا اور بھی جامع شہادت نوش کر گیا ایک پانی کا پیالہ اور آخری لمحات نے لیکن ترجیح دیتی گالی ہے نہ دوسرے نے دیتی گالی اپنی ذات کی ترجیح نہیں دیتی لیا میرے نمد ہے نا میرے سانپ باقی نہ دے نا میں بچنا ہونا تو میں بچنا دوسرے کو چھوڑو نا ہر صحابی اگر ترجیح دے رہا ہے دوسرے کو دے ہر صحابی اپنے دے اگر ترجیح دے رہا ہے اگر اپنے نال بڑھ کے انصاف کر رہا ہے تو دوسرے کا انصاف کر رہا ہے اس واسطے فرمایا محبوب دے زمانے کی قسم آپ نے کہا محبوب دے زمانے کی قسم کھاتی ہے محبوب کے زمانے کے لوگوں کا کردار بڑا اعلیٰ سی اب آپ کی وقت آج کی رات سے میں 12 کی رات ہے بڑی برکت والی رات ہے اس کے اندر میں اکثر مشورہ یہ دیتا ہوں کہ کوشش بندہ کرے کہ جتنی رات کو عبادت کر سکے عبادت کرے لیکن اکثر سستی یہ ہوتی ہے سارے لوگوں کو کہ اسی بیٹھے رہنے ہیں مسجد کے اندر یا گھر کے اندر عبادت کی 2 بجے تک 3 بجے ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ساری رات عبادت کرنی ہے انہیں بڑا اچھا ٹارگیٹ ہے اگر توڑ ہو جائے مکمل ہو جائے بڑی اچھی بات ہے اس کو بڑھ کے ہو کی ہے کہ وقت اللہ کی یاد کے اندر گزرے حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جو نہ مغافر سو نہ خدا فرمایا کہ وقت تو غفلت میں گزر گیا سمجھو کفر میں گزر گیا اصل وقت ہی ہو جائے سونے کی یاد میں گزر گیا رب دی یاد کے اندر میرا وقت گزر جائے اب آپ اس وقت کہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں نا کہ جس وقت بندہ عبادت کرے شب برات ہوئے شب برات ہوئے کوئی بھی موقع ہوئے اب آپ اس وقت اتنی عبادت کرو کہ رسول فجر کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکے ایسا نہ ہوئے کہ نفلی عبادت کرنے جدو فجر کا ٹائم ہوئے آنکھ لگے تو فجر کی نماز رہ جائے اس طرح ساری رات بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں اب آپ اس وقت فائدہ تا ہی ہوئے گا کہ فجر کی نماز نہیں ادا ہو جائے فجر کی نماز نہ ہو اور اگر صبح تک روزہ رکھ لیا جائے تو پھر سبحان اللہ اور جڑے رات میں عبادت کرو اس کے اندر سارے علماء نے میرا شریف سارے استاد سے مفتی شیر محمد خان صاحب جی کا بھائی تو اللہ تعالیٰ نے شیر والی لمبی زندگی عطا فرمائے آپ فرمایا کرتے سن کہ جڑے اسی نفل پڑھ دے نا نفلہ نالوں بہتر ہے کہ جڑے قضا نمازاں نے وہ پڑھ لیا جڑے پیچھے نمازاں رہ گئی نا قضا نمازاں پڑھ لیا اگر کسی نے نفل نہ پڑھے ان کے کولوں قیامت والے دن سوال نہیں ہوئے گا کہ تم نفل کیوں نہیں پڑھے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تسی نفل پڑھنے ہی نہیں میرا مقصد یہ بھی نہیں گل کرنا لیکن جس پوائنٹ سے میں گل کر رہا ہوں اب آپ جی وقت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نفل کیوں نہیں پڑھے ہاں جڑے فرض رہ گئے نا
ایک نماز کے متعلق پوری زندگی کی ایک نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اگر اس طرح کی حالات کے اندر کم از کم بندہ اگر قضا نمازاں پڑھ لے تو اس کو بڑھ کے ہونے کی چاہیے۔ بارہ اگر کوشش کرو قضا نمازاں پڑھ لے، قضا نماز اتنی ہو سکے، اور قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی میں عرض کر دینا کہ قضا نماز جس وقت پڑھنی ہے نا اندر صرف فرض پڑھی ہے، جڑی قضا نماز ہے اس کے اندر صرف فرض پڑھی ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے وہ قضا ہو گئی زندگی کے کسی بھی وقت اگر تھوڑی نماز رہ گئی ہے فجر کی صرف فرض پڑھنے نے سلطان نہیں پڑھنی، ہم سوکھا ہو رہا ہے سلطان نہیں پڑھنی ہے، یہی سلطان نہیں پڑھنی۔ اب آپ جی وقت اسی طرح زور کی نماز ہے، سلطان نے نوافل نے سلطان اور نوافل نہیں پڑھنے، صرف 4 فرض پڑھنے، 4 فرض پڑھ لیں گے ساری زور کی نماز زندگی میں کوئی بھی نہیں وہ قضا وہ بھی پڑھ لوں۔ اب آپ جی وقت اسی طرح اگے اثر آ گئی انہیں بھی 4 فرض پڑھنے، جیڑی مغرب ہے انہیں بھی 3 فرض پڑھنے۔ عشاء کے اندر صرف اسی اتنا کہ یاد رکھنا ہے کہ جیڑی عشاء کی نماز ہے انہیں 4 فرض بھی پڑھنے نے اور 3 وتر بھی نہ پڑھنے۔ اب آپ جی وقت اس واسطے ویسے بھی اگر ایک میرا ادنا جو مشورہ ہے ناقص مشورہ کہ بندہ نا اگر سارے زندگی ہر روز کی روٹین بنا لے نا، ہر روز ہر نماز نا ایک نماز قضا پڑھی جائے، بندہ آ کے بھی تو بہ جاتا ہے، بندہ نماز پڑھنے جدو آتا ہے تو آ کے بہ ہی جاتا ہے نا، تسبیح پڑھتے سبحان اللہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، لیکن اگر اس وقت آ کے 2-4 منٹ پہلے آ جائے کہ آ کے قضا نماز پہلے پڑھ لے، یا نماز پڑھنے تو بعد زندگی میں رہ گئی ہے وہ نماز تو بعد قضا پڑھ لے۔ اگر اس طرح وہ روٹین بنا لے ہر روز ہر نماز ایک قضا کرتا جاوے بابے جی وقار کے زندگی میں پتہ نہیں کنیاں نمازاں رہ گئی ہیں ساری دی گنتی تو باہر ہو گئے۔ اس واسطے اگر یہ بندہ صحیح شروع کر دے تیری نیت کر لے نا بندہ اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے کوئی نیت کی ہے خدا نہ خاصہ فوت ہو گیا تو فوت تو ہونا ہی ہے نا، اگر وہ فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رجسٹر مکمل کر دے۔ اس طرح کہ اگر کسی بندے کی نیت ہوئے کہ اچھے کام نہیں حج کی نیت کی تھی مثال کے طور پہ بندہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اس طرح جو بھی نیک منصوبے بنائے ہو نیک منصوبے بنانے چاہیے، نیک ارادے کرنے چاہیے، انہوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمت دیتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا تو بندہ مکمل کر لیتا ہے، اور اگر مکمل نہ ہوئے تو سانو اللہ اجر کا عطا فرما دے۔ اس واسطے اچھے منصوبے بھی بنانے چاہیے۔ دوسرا آج کا درس ہے کہ قضا نماز ہر نماز نال پڑھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سب کو عمل دی کے اعتقاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے